अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में सुबह के वक्त बात तो होनी चाहिए कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, लेकिन अभी कुछ देर पहले मौजूद गुफ्तगू ये था कि हमारा जो मिजाज है वो किस चीज़ को कबूल करता है। तो गुज़िश्ता रोज़ भी इत्तेफाक हुआ, एक जगह चैनल पे मैं देख रहा था, बड़े अच्छे खूबसूरत से लोग नज़र आए, नाच गाना चल रहा था। ग़ालिबन कोई सुबह का ही शो था जो शाम या रात के वक्त जो है वो रिपीट पे चल रहा था। तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि वाक़तन लोग हमारे क्या ये तमाम चीज़ें देखना चाहते हैं। इर्द गिर्द के लोगों से बज़रिया सोशल मीडिया जब लोगों से उनकी राय ली तो पता ये चला कि जी कोई भी इसके हक़ में नहीं है, ना चाहते हुए देखने पर मजबूर हैं। अब उसमें मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा थी। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो कुछ इस वक्त प्राइम टाइम के प्रोग्राम्स में दिखाया जा रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए शायद ये चीज़ें ज़रूरी हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि सुबह के वक्त दिन के आगाज़ में कुछ ऐसी चीज़ दिखाई जाए जिसको देख के थोड़े से तनाव में कमी आए, गुस्सा थोड़ा सा कम हो, और इसी तरह मुख्तलिफ़ लोगों ने राय दी। बहुत थोड़े लोग उसमें ऐसे थे जो वाक़तन चाहते थे कि जो संजीदा नौइयत के मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो ये अब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना, ये जो समाजी राब्ते की जो वेबसाइट्स हैं जिनका काम हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ नौइयत का है, हमारे यहाँ तो उसके ऊपर कुछ और ही काम चल रहे हैं। किसने किससे उधार पकड़ रखा है और किसके घर में क्या मामला चल रहे हैं, ये सब कुछ ऐसा है मामला जो ज़ेर बहस आ रहे हैं। लेकिन जो मुआशरे जिनकी हम मिसालें देते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ होते हैं, समाज में कैसे बेहतरी लाई जाए, मसावात के ऊपर कैसे काम किया जाए, वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर बात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ना कोई ऐसा सिलसिला है, ना हमारा मिजाज इसको कबूल करता है। बुनियादी तौर पे हम लोगों की सोच इसी तरह काम करती है कि हम एक दूसरे की टो में लगे रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अगर किसी के पास पैसे आ रहे हैं तो कहाँ से पैसे आ रहे हैं, अगर कोई बैरून मुल्क दौरे कर रहा है तो उसके पीछे कौन है। ये हमारे सोचने का तरीका है। अब ये वो बातें हैं जो कोई भी सुनना नहीं चाहता, और बहुत थोड़ी तादाद, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि ऐसे लोगों की है जो इस किस्म की बातें सुनना चाहते हैं। तो बहरहाल हमारी कोशिश यही है उन थोड़े लोगों के लिए जो वाक़तन संजीदा बातें सुनना चाहते हैं, सच्ची बातें सुनना चाहते हैं, उनके लिए प्रोग्राम में बात की जाए। बाकी मानदा ये कि खुशखबरियाँ और ये वो तो दीगर ऐसे चैनल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, उसके ऊपर इस किस्म की बातें हो रही हैं। चंद एक चैनल्स अभी भी बाकी हैं जिस पर आपको अच्छी अच्छी खबरें जो है वो सुनाई जा रही हैं। तो बहरहाल हमारा या कम से कम इस प्रोग्राम में जो हमारा फॉर्मेट है वो सही अक्सर मुख्तलिफ है। अब बात करनी होगी ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ भी देखता रहा तो एक अजीब सिलसिला इस मुल्क में जारी है। लोगों ने दीवारों से सर मार मार के सरों को ज़ख्मी कर लिया है कि IMF का कर्ज़ा जो है वो मिल गया है। अब खुदा जाने ऐसा क्या होगा कि इस मुल्क में जो है वो दूध और शहद की शायद नहरें बहने लगेंगी। आप घर से अगर फावड़ा लेकर निकलेंगे, ज़मीन के ऊपर मारेंगे तो वहाँ से दूध जारी हो जाएगा, या इसी तरह अगर किसी दीवार पे मारेंगे तो शायद शहद निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हुकूमत में बैठे जो लोग हैं तासुर यही दे रहे हैं कि शायद IMF का कर्ज़ अप्रूव होने से आपके सारे मामला जो हैं वो हल हो गए हैं। एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं, झप्पियाँ डाली जा रही हैं, और न जाने क्या कुछ हो रहा है। मिठाइयाँ भिजवाई जा रही हैं, केक के डब्बे एक दूसरे को दिए जा रहे हैं कि IMF का कर्ज़ा जो है वो हमें मिल गया, माशाल्लाह। तो जब इस हाल तक आप पहुंच जाएं तो उसके बाद फिर क्या किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ मैंने बड़ी तफसील से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी कि हाल ये है कि इस वक्त दूध की कीमत में 20 रुपये का इजाफ़ा किया गया शहर कराची के अंदर। दर्जनों यहाँ पर अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, कमिश्नर भी हैं, मेयर भी मौजूद हैं, और ना जाने क्या क्या लोग मौजूद हैं। लेकिन अभी तक किसी का कोई बयान जो है इस हवाले से सामने नहीं आया। आप जिसके पास जाएं सवाल करने के लिए किसकी ज़िम्मेदारी है, वो कहेगा जी जो साथ बैठा हुआ शख्स है शायद उसकी ज़िम्मेदारी है। तो यही इस वक्त सब कुछ हो रहा है।
بجلی کی قیمت میں ابھی سے انہوں نے انڈیکیشن دے دی ہے، اشارہ دے دیا ہے کہ اضافہ کیا جائے گا، ناگزیر ہو چلا ہے. پیسے اس کو آپ لوگوں کو بھرنے ہوں گے، اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں. پیٹرول کی مد میں مزید پیسے بڑھائے جا رہے ہیں اور بڑھتے رہیں گے. یہ اس کی کوئی نیور اینڈنگ، انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ اسٹوری ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو کہ چل نکلا ہے، اور اس میں مزید انشاءاللہ تیزی لائی جائے گی. کسی طور پر ایسا نہیں ہوگا کہ عالمی مارکیٹ میں، کیونکہ ہم تو الحمدللہ بالکل بے خبر ہیں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ پڑوسی ممالک میں کیا ہو رہا ہے، یا یہ جو چار دیواری جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے باہر کیا ہو رہا ہے. تو پوری دنیا میں اس وقت تیل کی قیمتوں میں مزید کمی واقع ہو گئی ہے اور مزید امکانات ہیں کہ اس میں کمی ہو جائے. اسی طرح دیگر کموڈیٹیز کے اندر، ابھی کموڈیٹیز کیا بلا ہے، چھوڑیں اس کو رہنے دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، سونا ایک تو اس کی قیمت میں مزید کمی جو ہے وہ آنے کے امکانات ہیں. میں اس کے اوپر پھر کبھی پروگرام کر لوں گا تو بتا دوں گا. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سونا کدھر جا رہا ہے سونا. ایک صاحب کو میں نے دیکھا بہت زیادہ پریشان تھے، وہ رات کو جو ہے وہ گولیاں کھا رہے تھے. تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو خواب آور جو گولیاں ہیں اس کا استعمال کر رہے ہیں. کہنے لگے سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو کتنا سونا خریدنا ہے یہ مجھے بتائیے. انہوں نے کہا نہیں مجھے تو کوئی سونا نہیں خریدنا. میں نے کہا پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہہ رہے ہیں بس خبروں میں سنا تھا اس لیے پریشان ہے. تو یہ ہمارا قومی مزاج ہے، ہر شخص پریشان ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ کیوں پریشان ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مزید ان تمام چیزوں میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، جس کا سلسلہ پہلے بھی نہیں رکا تھا اور اب مزید اس میں تیزی آئے گی. تو یہ وہ خبریں ہیں جو آپ کو نہیں سنائی جا رہی، ہم آپ کو بتائیں گے. یہ تو ایک عام آدمی کی جو کل معیشت ہے وہ انہی تمام چیزوں کے گرد گھومتی ہے اور گھومتی رہے گی. کیونکہ اگر اس طرح کے قرضوں پر اگر آپ ملک چلائیں گے تو پھر نتیجہ اس کا یہی نکلے گا. بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کروں گا. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، انہیں موقع دیا جائے گا بات کرنے کا. سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں ناصر ریاض صاحب، ایک تجزیہ کار ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں مختلف مواقعوں پر. ہم انہیں یہاں پہ مدعو کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آج بھی ہم نے یہاں پر انہیں صبح کے وقت دعوت دی ہے. ناصر ریاض صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ ناصر صاحب، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے معزز مہمان سلمان بیگ صاحب، ان کو بھی آپ ہمارے مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں، ان کی بھی گفتگو سنتے ہیں، تجزیہ کار ہیں. صبح کے وقت یہاں پر ہم نے مدعو کر رکھا ہے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش آپ کی ہے سلمان بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ناصر بھائی گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ کریں گے. ہم تو بڑی تلخ باتیں کرنے لگے ہیں، کرنے کیا لگے ہیں، شاید مزاج ہی کچھ ایسا ہو گیا. اب لوگ چاہتے ہیں کوئی اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ کی جائیں. اب اچھی باتیں کہاں سے لائی جائیں یہ ذرا بتائیے گا. وہ معیشت کے حوالے سے جو ابھی میں نے مختصراً اور بہت سہل انداز میں کوشش کی ہے معاملات کو سمجھانے کی. آپ مجھ سے زیادہ بہتر معاملات کو سمجھتے ہیں. میں چاہوں گا ذرا آپ اس کو اور لوگوں کے لیے آسان کر دیجئے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. ذرا فرمائیے گا. وعلیکم بہت السلام. بہت شکریہ یاسر بھائی. ماشاءاللہ آپ کی اپنی بھی بہت اچھی نالج ہے، اس میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، اور آپ کی گائیڈنس رہتی ہے تو ہم ذرا بہتر طور پہ پرفارم کر بڑی لیتے ہیں. نوازش. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ معاملات چل رہے ہیں یہ ابھی جو جیسے آئی ایم ایف کا لون آیا ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. دیکھیں بجٹ ایک الگ ایشو ہے، آئی ایم ایف کا جی ایک الگ جی ایشو ہے. ہم دونوں چیزوں کو اگر ساتھ لے کے مطلب ون بائی ون چلیں تو یہ جو آئی ایم ایف کا لون ہے یہ ایک سائیکلوجیکل ایفیکٹ ہے. جی جی یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے جس طرح سے ورلڈ اوور ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ بھائی ان کو ڈونر ایجنسیز نے یہ ریکگنائز کر لی ہے اور ان کو لون دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اکنامی بہتر ہو رہی ہے. جی تو اس لیے آئی ایم ایف کا اس کو ہم این او سی سمجھتے جی ہیں جی آپ نے عام بالکل طور پہ صحیح کہ لفظ بھائی یہ استعمال اس کیا. کو جیسے مثال طور پہ کوئی فیکٹری لگائے اس کو کوئی بینک اگر فائنینس کرتا ہے تو اس کا مطلب دوسرا بینک بھی کہتا ہے یار اس نے اگر فائنینس کیا تو دوسرا بھی جی اس کو جی فائنینس، اس کو لوگ ادھار بھی پھر دیتے ہیں. وہ جی اسی ٹائپ کی چیز ہے. اب جیسے یہ ایک خبر آئی ہے آئی ایم ایف کے لون جیسے اپروو ہوا ہے ان کا، تو اس کے ساتھ ہی دو تین اور بھی اچھی خبریں آئی ہیں کہ جی کچھ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے، سعودیہ ہے اور چائنا ہے، یہ انہوں نے اپنے کچھ نئے نئے پروجیکٹس کے لیے یہاں پر اسٹارٹ کر دی ہے. جی جی وہ ایک سائیکلوجیکل افیکٹ ہوتا ہے. بالکل جیسے ٹھیک ہے. گوادر میں کچھ اسٹارٹ لیا ہے، سی پیک کے حوالے سے تیزی آئی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا سائن ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے. کہ لون لینا اچھا سائن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ لون ہے، یہ آپ نقصان نہیں ہے، جی ٹھیک ہے نا. اٹس ناٹ لاس، اٹس لون. یہ ریپیبل ہوتا ہے فار دا ٹائم بینگ. ہمیں چونکہ ہماری اکنامی اتنی زیادہ، ہماری بیلنس آف پیمنٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم اس کو خود سسٹین کر سکیں چیزوں کو، ٹھیک تو ہمیں ٹھیک یہ لون پہ جانا پڑتا ہے. جانا پڑتا ٹھیک ہے.
وقتی طور پہ اس کو امپروو کرنے کے لیے. تو اس کی وجہ سے میں نے جیسے عرض کیا کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز یہاں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اسٹارٹ ہو گئیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے, پیچھے یہ بھی مشکل ہوئی تھی کہ وہ ایل سیز وغیرہ جو ہیں وہ وہاں کے بینک جو ہیں اس کو کھولتے ہوئے مشکل کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ آپ کی جو ہے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے تو ہم ایل سیز کھولیں گے, آپ مال بھیج سکتے ہیں نہیں بھیج سکتے, کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ پھر وہ ایزی ہو جاتا ہے کہ جی یہ آئی ایم ایف نے ان کو اپروو کر دیا ہے. تو اٹس جسٹ لائک جیسے میں نے عرض کیا این او سی ہے یہ, تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے اس میں. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ڈونر ایجنسیز, یہ تو پلس پوائنٹ ہو گیا, لیکن ڈونر ایجنسیز جب دیتی ہیں تو اپنی کچھ شرائط بھی بناتی ہیں. وہ کہتی ہیں بھائی ہم نے آپ کو یہ لون دیا ہے, آپ یہ واپس کیسے کریں گے, اور آپ نے جو پہلے والا لیا ہوا ہے ہم سے وہ بھی کیسے واپس کریں گے. تو وہ پھر وہ ایک ہمارے خرچوں سے اور انکم سے کسی طرح سے وہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے. اب وہ نکلتا نہیں ہے تو کہتا ہے جی آپ کو نئے ٹیکس لگانے پڑیں گے تاکہ یہ آپ نے ہمارے پیسے واپس ہمیں اس طرح کریں. اب یہاں مشکلات ہو جاتی ہیں ملک اور قوم کے لیے کہ وہ یہ ایگزام یہ سمجھیں کہ ان کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے جو ہمارے جو حکمران ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو مینیج کریں. اب انہوں نے جیسے پیٹرول کی لیوی جو ہے 5% بڑھا دی, بجلی کے بل جو ریٹس ہیں وہ بڑھا دیے جس کا امپیکٹ آئندہ دنوں میں آئے گا. اسی طرح سے کچھ چیزیں اور بھی بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے آپ کا ڈالر ریٹ کم ہو رہا ہے, آپ کا سونا کم ہوا ہے اس وقت, وہ چونکہ انٹرنیشنل یہ میں نے آپ کو عرض کیا سائیکولوجیکل یہ, نہیں تو ادروائز کوئی ریزرو آپ کے بڑے نہیں ہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کر گئی, لیکن کل آپ دیکھیں نا نیچے کریکشن آ گئی. ایک دن پہلے خادم نے بتا دیا تھا کہ مارکیٹ میں ڈاؤن سائڈ کریکشن ہوگی. اسی طرح سے یہ وقتی طور پہ یہ اوپر جائے گا. لیکن چلو آپ کے میں نے وہ عرض کیا کہ این او سی کی بات ہے, لیکن اس کا سائڈ افیکٹ جو ہے وہ یہ اب آئے گا. اس کا سائڈ افیکٹ ہوگا کہ آپ نے دیکھیں کم تو کچھ بھی نہیں کیا ہے, آپ کی کیا چیز آپ نے کم کی ہے, اس لیے کہ آپ کا پیٹرول بھی کم نہیں ہوا, آپ کے بجلی کے بل بڑھ گئے, آپ کے لیویز لگا دیے, آپ پہ سپر ٹیکس لگا دیا, امپوز کر دیا, آپ پہ ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کے بڑھا دیے, سیل ٹیکس آپ کے بڑھا دیے, آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ آپ کے انکریز کر دیے. تو یہ تو مطلب کچھ سمجھ نہ آنے والی بات ہے. یہ تو آگے جا کے ہم مشکلات میں جو بحیثیت قوم, ٹھیک ہے آپ کو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ٹرن اوور چل جائے گا کہ چائنا انویسٹمنٹ کر دے گا, مڈل ایسٹرن کنٹریز تو ایک روزگار کے مواقع ہو جائیں گے اور ایک وہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹوپی چکر چل جائے گا اس میں. لیکن ایکچوئل میں مشکلات ہو جائیں گی. ٹھیک ہے آپ کے کچھ جو ہے ریزرو بڑھ جائیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ 3 بلین سے کچھ جو بائک سے انویسٹمنٹ آئے گی ریزرو بڑھ جائیں گے, بیلنس آف پیمنٹس آپ کی کچھ ہو جائیں گی. ایل سیز جو دیکھیں نا اس وقت جو ایل سیز جو بینکوں نے روکی ہوئی ہیں, کل بھی ڈاکومنٹس جو وہ نہیں چھوڑے تو وہ اس کی وجہ سے کافی مطلب کم چھوڑے. تو چونکہ 275 پہ تو نہیں چھوڑنا نا بینکوں نے, اس کو تو 285 پہ وہ بینک اپنا نقصان کبھی نہیں کرے گا. تو وہ اگر وہ فوری طور پہ سارے ڈاکومنٹس $3 ارب کے تو ڈاکومنٹس ہی جو اٹکے ہوئے ہیں اس وقت تقریباً, تو وہ آپ کی بیلنس آف پیمنٹ ادھر ہی آپ کی خراب ہو جائے گی, ریزرو بھی آپ کے خراب ہو جائیں گے. تو یہ ساری باتیں گہری باتیں ہیں, سمجھنے والی باتیں, مشکل ہو رہی ہے. جیسے آپ نے عرض کیا دودھ بھی بڑھ گیا ہے, بجلی بھی بڑھ گئی ہے, اور بھی ساری ہر چیز بڑھ رہی ہے, تو آگے جا کے مشکلات ہیں. اور دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ اب ہم معیشت کی اصطلاح میں کہتے ہیں ایک تو یہ قلیل مدتی پلان ہے, مختصر مدت کے لیے ہے, فی الوقت معاملے کو کیسے کس سے جان چھڑائی جائے, میڈیا کی توجہ کسی اور طرف جائے, وہ تو پہلے بھی نہیں ہے لیکن پھر ان کو جو ہے دوسری طرف لگایا جائے. تو یہ قلیل مدتی پلان, مختصر پلان وقت کے لیے, پھر ایک درمیانی مدت کے لیے ہوتا ہے اور ایک پھر طویل مدت کے لیے ہوتا ہے جس کو شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور ایک. میں اس میں ایک عرض ایک کرنا چاہتا ہوں, جیسے آپ نے طویل میں یہی اسی طرف آ رہا تھا, انڈسٹریل پالیسی کوئی نہیں ہے. جی الحمدللہ آپ جو ہے وہ ایس ای زیڈ بنا کے کچھ اپنا وقتی طور پہ کچھ خاص لوگوں کو اس میں کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح سے آپ نے ریئل اسٹیٹ کی کوئی پالیسی نہیں دی, الٹا ان کے اوپر ٹیکس لگائیں. دیکھیں ریئل اسٹیٹ از اے ویری امپورٹنٹ سیکٹر. آپ کی جو اس وقت لوکل تو لوگوں کی کمر ٹوٹی پڑی ہے, پچھلے 1.5-2 سال میں ان کے ختم ہو گئے ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ اس وقت بالکل بدحالی کا شکار ہے. آپ نے اس کے اوپر مزید ٹیکسز لگا دیے تو وہ اور زیادہ بدحالی کا شکار ہوگا. جبکہ ریئل اسٹیٹ سے فورن انویسٹمنٹ جو باہر پاکستانی ہے وہ سب سے بڑا سورس وہی ہے. بالکل ایسا اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا. میں بھی اس طرف آؤں گا ذرا, سلمان بھائی کا تعلق بھی کیونکہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے ہی ہے. اور آپ نے کمر ٹوٹنے کی بات کی, الحمدللہ یہاں پہ ٹانگیں بھی ٹوٹ چکی ہیں, اڈا بھی ٹوٹ چکا ہے, کندھے بھی توڑ دیے ہیں, ہاتھ پیر بھی توڑ دیے ہیں. صرف کمر توڑنے کی بات نہیں ہے, الحمدللہ حکومتوں نے مل کر اس حد تک پہنچایا ہے. سلمان بھائی آپ کی طرف آؤں گا,
مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ ابھی ریل اسٹیٹ کے شعبے کی بات ہوئی تھی، اب اس میں تو بہت ساری اور معاملات ہیں، بے ضابطگیاں ہیں، قوانین کو صحیح طرح سے وضع کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ اتنی موٹی موٹی فائلیں ہونے کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ کرپشن یہاں پائی جاتی ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ میں باہر جب کبھی اگر موقع ملتا ہے، خدا کیونکہ مہربان ہے، تو وہ دکھا دیتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں. ایک سرٹیفکیٹ کے اوپر پراپرٹی بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، سب کچھ. ماشاءاللہ یہ بڑے بڑی فائلیں ہیں، کچھ فائلیں ادھر دبی ہوئی ہیں، کچھ دبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بے پناہ کرپشن ہے. کیسے معاملات کو ٹھیک کیا جائے؟ فرمائیے ذرا. بہت شکریہ یاسر بلانے کا. بہت ہمارا امپورٹنٹ موضوع ہے آج کا یہ، جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم مقروض سے مقروض تک ہوتے جا رہے ہیں. فکر کسی کو نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر. قرضہ لینے کا مطلب مٹھائیاں بانٹنا نہیں ہوتا، اپنے شرم سے جھک جانا چاہیے کہ میں مقروض ہو گیا. اور لیکن اس کا بینیفیشری کون ہے؟ صرف سیاست کے لیے، اپنے آپ کو ڈنگ کا بچانے کے لیے؟ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع نیشن، قوم ہونی چاہیے تھی نا. اگر پولیٹیشنز ہیں، انہوں نے کس کا سوچا؟ اپنے ڈڈگی بجا کے، ڈھول بجا کے کہ ہم نے یہ بڑا سکسیس کر لیا. 2 سال پہلے دیکھیں وہی اسی کے اوپر کتنے نعرے بج رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے لے کے ملک گروی رکھ رہے ہیں. اور آج دیکھیں وہی 15 مہینے کے بعد ایک تو 1.5 سال ضائع کیا، 1 سوا سال ضائع کیا اس کے اندر، جو بالکل انیشیل اسٹیج پہ تھا اور فائنل اسٹیج پہ سائن پہ تھا. اور پچھلی گورنمنٹ کے لینے ہم اچھے برائی ایجوکیشن لینے، وہ فائنل پہ تھا، اس کو میں کیڑے نکالے، اس پہ لیتے لیتے اس کو پل آؤٹ کیا، اتنا مقروض ہوتے گئے. وہ ایک پولیٹیکل ریزن تھا جس کی وجہ سے مقروض ہوتے گئے اور اپنی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی، کوئی فیوچر پلان نہیں دیا، کوئی قوم کے لیے ایک لائن آف ایکشن نہیں دیا کہ ہم ان کے لیے یہاں یہ کرنے جا رہے ہیں. انڈسٹریل زون لے لیں، آپ کی کنسٹرکشن زون لے لیں، آپ کی اور بہت سارے سائنس کا ٹیکنالوجی لے لیں. کوئی پروگرام نہیں ہے، زیرو پروگرام. کیا کیا؟ ہم نے قرض لے لیا. کیا کیا؟ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. ڈیفالٹ تو ہیں ہم. مقروض کا مطلب ڈیفالٹ ہی ہوتا ہے. آپ کس جگہ پہ کھڑے ہو کے کیا بات کر رہے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا. سائیکولوجیکل ہمیں ٹھیک ہے، دنیا کے لیے ہم نے دکھا دیا کہ ہم نے قرض لے، بٹ ٹرمز پتہ ہے کسی کو؟ جی اب یہ آپ نے بات، ٹرمز کہاں پہ، کتنے رینٹ پہ، کتنے اس پہ لیز پہ آپ نے پیسہ لیا ہے. شارٹ ٹرم 9 منتھس کا شارٹ ٹرم آپ نے لیز لیا ہے. یہ وہی ہو گیا ڈیزاسٹر جو بھی لاسٹ ان کی حکومت جا رہی تھی تو نا آئی پی پیز لگا کے پاکستان کے اوپر، جہاں بجلی 7-8 روپے تھی وہ آج ہم 35-40-45 روپے یونٹس ہم دے رہے ہیں. اور وہ 100 سے بڑھتا ہے تو 200 کا ڈفرینٹ ریٹ ہے، 300 کا ڈفرینٹ ریٹ ہے. اور 300 کے بعد تو ایسی جمپ ہے کہ آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. میں ہے چھوٹا سا 45-50 ہزار روپے کا بل آنا، وہ بھی ہم 2 AC یا تیسرا کھولنے دیتے ہیں. یہ عام سی بات ہے. 45-50 ہزار کا بل آنا بجلی کا. آپ کس کے لیے ڈھول بجا رہے ہیں؟ یہ تو چلو وہ جس کی آمدنی وہ افورڈ کر جاتا ہے، لیکن ہم نے کیا نچلے طبقے کو سوچا؟ ہماری آبادی کا 70% جو ہے مڈل کلاس سے لوور طبقہ ہے. لوور طبقہ 70% ہے ہمارے نیشن کا. تو کس کے لیے سوچ رہے ہیں ہم؟ ابھی بات ہوئی 20 روپے دودھ پر بڑھ گئے. یا صرف دودھ پہ بڑھے پیسے؟ آئی ایم ایف کا قرضہ ملنے کا مطلب ہوگا آپ ریلیکس ہوتے، تمام انڈسٹری کو ریلیکسیشن ملتی اور 25% مارکیٹ میں انفلیشن گر جاتا. 38-39 تھا، آپ اس کے آئے تھے 15% پہ آئے تھے. اچانک صبح اٹھتے ہم سب کچھ، دودھ کی نہر بہتی، دودھ 120 روپے کو جاتا، آٹا 100 روپے کلو جاتا، چین 50 پہ آ جاتی، پیٹرول جو ہے آپ کا وہ 160 پہ آ جاتا، 100 روپے پہ. بھائی کیا کس کی بات کے ڈھول ہے یہ؟ ملک کو مقروض کر کے جا رہے ہو. آخری دنوں میں آپ نے کام کر دیا کیونکہ اپنی پولیٹیکل ول بھی دکھانی ہے کہ نیکسٹ اپنے الیکشن کے لیے آپ نے کچھ دینا ہے قوم کے سامنے کو دکھانا ہے کہ ہم تو وہ کہتے آپ نے یہ جو شارٹ ٹرم اپنا بجٹ جس طرح سے پاس کرایا آپ نے، اور بجٹ کے بعد آپ کے پاس فنڈز نہیں تھے. یہ اس کا تو کہتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے وہ جو آپ نے بجٹ دے کے جا رہے ہیں. اس کے بعد میں ناصر بھائی کی بات بتاؤں، یہ ایل سیز جو ہے نا آپ کی، وہ ایل سیز بھی کہ یہ پیسے ایل سیز کے لیے بھی کافی ناکافی ہیں. آپ جائیں ڈالر مارکیٹ میں پوچھ کے دکھا دیں. میں نے مجھے جیسے آپ کی میری ٹریولنگ ہے آج کل میں، لیکن کیا ہوا ہے میں نے پوچھا ڈالر مارکیٹ میں، میں نے کہا بھائی 85 میں دے دو، 90 میں دے دو. اتنا گر گیا. 70 کی آوازیں آ گئی تھیں، 72 کی 1272 کی آواز. میں نے کہا 90 میں دے دو یا مجھے $2000 چاہیے بھائی، ٹریول کرنا ہے، شارٹ ٹرپ کرنی ہے، $2000 دے دو. بولے سر آپ یہ ٹکٹ اور یہ سب کچھ دکھا لے کے آ گئے، بہت شکریہ، یہ صرف نیوز میں ہے، جس نے لگائی ہیں خبر اس سے لے لے پیسے. ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، جس نے لگائی آ کے اس سے پیسے لے لیں. میں نے پوچھا کافی ٹریول ایجنٹوں سے کہ کیا کچھ مل رہا ہے کہیں سے پیسے؟ بولے سر یہ بس آپ سنتے رہیں اور سنتے ہی دیکھتے رہیں، آپ کے سامنے سے گزرے سب کچھ. کتنے دھکے کھائے ہیں $1 کے لیے ناصر بھائی.
کتنے لوگوں نے کہا کہ آپ کسی سے دلوائیں، کسی سے زور لگائیں، یہ کریں، یہ حال ہے. کیونکہ خوشی سے تو کوئی بھی نہیں خریدتا، ظاہر ہے مجبوری ہے کسی نہ کسی کی، کسی کو بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہے یا اور دیگر معاملات ہیں. اس سلسلے میں لوگ لینے کے لیے جا رہے ہیں. $2000 کی بات کر رہے ہیں آپ، $100 کسی سے اس وقت لے کر دکھا دینے کے لیے. میں آپ سے یاسین یہی کہہ رہا ہوں، ابھی تو دیکھیں یہ آیا ہے، ابھی اس کا امپیکٹ آئے گا اسکول کی فیسوں پہ، جی. کالجز کی فیسوں پہ، یونیورسٹی کی فیسوں پہ. اور جو مارکیٹ کے اندر ہمیں جو بھی ہمیں چیزیں لینے جائیں گے، کوئی کپڑا لینے جائے گا، کوئی جوتے لینے جائے گا، اس پہ سارا امپیکٹ آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. کہاں پہ ہم کس چیز کو ہم گفتگو سلمان ہولڈ کریں بھائی گے. جاری رکھتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا، میں آپ کی بات سے متفق ہوں. اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، سلسلہ جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے اور بریک کے درمیان میں بھی گفتگو جاری تھی. ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. معزز مہمان تشریف فرمائے. بریک پہ جانے سے قبل ان سے بات ہو رہی تھی. مختصر وقت میں کوشش کروں گا زیادہ معاملات پر گفتگو کر لیں. ناصر بھائی کی طرف واپس آتا ہوں. کچھ دیر پہلے جیسے معزز مہمان نے، سلمان بیگ صاحب نے نشاندہی کی کہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں اور اسی کے لیے سوچ رہے ہیں، اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم قرضوں کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں. کیا اس سے مستقل بنیادوں پر معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم آپ بات کر رہے ہیں، ہمارا کنسرن یہ، میں رات کو دیکھ رہا تھا جو اچانک سے وزیر خزانہ رہے پاکستان کے مختصر وقت کے لیے، تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیسے ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے. تو ہمیشہ جب بھی سوال کیا جائے آئیں شائیں ہی ہوتا ہے، ایسا کر لیا جائے ویسا. پلان کسی کے پاس کوئی نہیں ہے. جتنی حکومتیں بھی آئیں الحمدللہ، اس سے پہلے حکومت ہو یا اس سے پہلے یا اس سے بھی پہلے اگر کوئی حکومت ہو، پلان کسی کے پاس نہیں تھا، صرف باتیں تھی. فرمائیے گا. جی یاسر بھائی، یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ بڑا ایک ہماری جو ایک ڈارک پوائنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ پلان نہیں ہے ہمارے پاس. ہم لوگ بات تو کرتے ہیں بڑی بڑی کہ ہم نے قرضے لے لیے، ہم نے یوں کر لیا، ہم نے ٹیکس بڑھا دیے، ہم نے لوگوں کے لیے فلانا کر دیا. اچھا، کہیں تھوڑی بہت ریلیف بھی دے دیتے ہیں، لوگ بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑی ریلیف ہو گئی ہے، لیکن انفیکٹ پلان نہیں ہے. میں آج یہ بات کروں گا، لوگ کہیں گے یار اتنے بڑے وہاں پہ جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں اور فائنینس منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا ان سے زیادہ عقل مند ہیں جو آپ زیادہ بات کریں؟ بات وہ الگ، ان کا الگ سوچ کا زاویہ ہوتا ہے. ہمارا ہوتا ہے ہم جو لوکل، ہم نے رہنا ہے، ڈے ٹو ڈے خود ارننگ کرنی ہے، خود ہم نے گزارا کرنا ہے، اور ہمارے آس پاس بھی خود لوگوں نے ارننگ کرنی ہے، گزارا کرنا ہے، اور ہم اس حساب سے دیکھتے ہیں. ہماری نظر کا زاویہ الگ ہوتا ہے. وہ اس کو 9 دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم 6 دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. تو بات یہ نہیں ہے، بات وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہوں گے، لیکن بات ایک اور حقیقت، اٹل حقیقت یہ ہے کہ آپ نے $3 بلین لیے. $3 بلین اندازاً تقریباً یہ 800 ارب روپے بنتا ہے. آپ کو پتہ ہے صرف بیوروکریسی کے خرچے اور جو یہ جو ہے وہ 1700 ارب کے خرچے ہیں. آپ ان کو آدھا کر دیتے خرچوں کو، آپ کو لون لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو یہ اتنا 5 روپے لیوی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بجلی کے ریٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کے ابھی آپ جیسے چیئرمین سینیٹ یا اس کے تو رپورٹ آ گئی، اور رپورٹیں جو نہیں آ رہی سامنے، آپ کو پتہ ہے ان کے خرچے کیا ہے، کس طرح سے یہ شاہی مملکت اور شاہی خاندان کی طرح جو حکمرانی کرتے ہیں، جو آپ کے اسمبلی ممبرز بیٹھے ہیں یا جو بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے ہیں. بھائی کیوں 80 بندوں کی کابینہ بنا کے بیٹھے ہیں، وزیر مشیروں کی فوج آپ نے بھرتی ہوئی ہے، جیسے بڑا کوئی یہاں پہ بہت کام ہو رہا نہیں ہے، کام نظر نہیں آ رہا. اسی طرح لاسٹ گورنمنٹ بھی یہی تھی، یہ گورنمنٹ بھی اسی طرح سے. یا تو یہ کوئی نظر آتا نا، کوئی انہوں نے مطلب کوئی اپنی فوج کو تھوڑا کم کرتے وزیر و مشیروں کی. آپ کے خرچے 1700 ارب کے خرچے جو ہیں، آپ کا یہ 1700 ارب کا خرچے آپ کے ڈیفنس بجٹ کے ایکولنس ہے. ڈیفنس بجٹ آپ 1800 ارب کا دے رہے ہیں، تو اس کی ایکولنس آپ اپنے اس کو خرچے کم کرتے ہیں. بھلے میں کہتا ہوں ڈیفنس بجٹ بڑھاتا ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کم نہ کریں ڈیفنس بجٹ کو. لیکن کم از کم یہ جو آپ نے جو ٹیکس کلیکٹنگ اسٹاف ہے یا بیوروکریسی ہے، اور جو اس کے علاوہ یہ مطلب ان کے ہیوج خرچے ہیں جو پیٹرول فری اور یہ سارا کچھ فری، آپ اس کو آدھا کر دیتے ہیں، آپ کو لون لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. سب سے بڑی بات ہے. بلکہ میں قدم اور آگے بڑھتا ہوں، پھر سلمان بھائی کی طرف آتا ہوں. ایک گزارش یہ ہے کہ جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ تو اس کی جسارت نہیں کر سکتے، وہ پارٹی سے بھی باہر ہوں گے، اسمبلی سے بھی باہر ہوں گے. ایک کام یہ کریں کہ یہ لوگوں کے لیے ایک ہفتے کے لیے، چلیں ایک ہفتے کے لیے چھوڑیں، کم از کم 2 دن کے لیے، 1 دن کے لیے یہ پارلیمنٹ کے لاجز جو بنے ہوئے اور پارلیمنٹ کی گیلریاں اور جو کینٹین وغیرہ ہیں یہ کھول دیں. اچھا، مزے کی بات ہے اس کے گرد حصار ایک بنا رکھا ہے، اس دائرے میں آپ کو گھسنے نہیں دیں گے، کیونکہ اگر آپ گھس گئے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے.
ذرا عوام کو ایکسیس دے دیں. جیسے ہمارے بھائی ہیں کامران ٹیسوری صاحب, بڑے اچھے گورنر سندھ کے ہیں, انہوں نے ایکسیس دے دیا ہے کہ اندر جا کے دیکھ لو ہو کیا رہا ہے. اس طرح اگر آپ ایکسیس دے دیں گے نا ایک عام آدمی کو, اس کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ گیم اس کے ساتھ ہو کیا رہی ہے, تو اس کے گرد حصار ہے, اس حصار میں آپ کو جانے نہیں دیں گے. سلمان بھائی اس کے کہتے ہیں انریچبل انٹچبل. ٹھیک ہے جناب, آپ کی پہنچ نہیں ہے, آپ کی سوچ بھی نہیں ہے, ہم آپ پہنچ نہیں سکتے, چھو نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, بٹ آپ سن سکتے ہیں, آپ فیل کر سکتے ہیں اپنی محرومی اور ان کی عیاشیاں, ان کی بادشاہت ہیں, آپ فیل کر سکتے ہیں. ایک عام آدمی کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا, جو ابھی یہ 3 بلین کے اور یہ پچھلے سال 1.5 سال ضائع کیا اس کے اندر, کوئی ایک سنگل پلاننگ دکھا دے کسی لو طبقے کے لیے, مڈل کلاس کے لیے, ختم کر دیا ہے. مڈل کلاس تو اس ملک سے ختم کر دی ہے. مڈل کلاس بھی بچارا اپنی فیسوں کے لیے, اپنی اب بتائیں سیلریز پر ٹیکسز بڑھا دیے, تو وہ کہاں سے پے کرے گا؟ بتا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان سے ہم نے پوچھا, یہاں پہ حکومت کا حصہ بھی ہیں, بڑے خاص وہ ہیں, ہم نے پوچھا آپ نے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ بولا سائیں ہم نے سارے بے روزگاروں کو مار دیا. اب جب بے روزگار مر گیا تو بے روزگاری ختم ہو جائے گی. آپ غربت نہیں ختم کریں, آپ غریب ختم کریں. آپ غریب کو سوسائڈ پہ مجبور کریں, غریب کو غلط کام پہ مجبور کریں. غریب جو آج اسنیچنگ بڑھ گئی ہے, کر دیا. آج آپ دیکھیں اسنیچنگ کرنے والے ان کے حلیوں سے بچانے آپ کو لو اور مڈل طبقے کے لوگ لگ رہے ہیں. ڈیزاسٹر نہیں ہے بالکل ایسا ہی. اس کے گھر میں جب بیماری ہے, اس کے گھر میں بچوں کا مسئلہ ہے, پڑھائی کی فیسیں دینی ہے, اس کے گھر میں بجلی کا مسئلہ ہے, کتنے دن آپ اور میں اس کو پیسے دے کے اس کو گھر چلائیں گے؟ اس کا آخر انسان کی سیلف ڈگنیٹی ہوتی ہے. برائی کی طرف کیوں بڑھتا ہے انسان؟ مجبوری, اور انتہائی مجبوری. ہم نے نہ جاب کریٹ کی, نہ ہم نے کوئی ایسا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, نہ ان کو بیک اپ لسٹ دیں. آپ جاب لیس ہیں تو دنیا کی اچھی کنٹری, ڈیولپ کنٹریز آپ کو فائنینشیل سپورٹ کرتی ہیں منتھلی. آپ کو آپ کی ایکولنسی, آپ کا پوچھتے ہیں خرچہ کتنا ہے, آپ کا خرچے کے برابر آپ کو منتھلی جاب لیس لون دیتی ہیں, میڈیکل لون دیتی, میڈیکل دیتی ہیں آپ کو فری. آپ یہ چیزیں تو دور کی بات ہے نا. آج آپ کسی بینک چلے جائیں نا, اس بیچارے کو لون چاہیے, آپ تو لون کو سوچ نہیں سکتے یہ 22% اور 25% ہو گیا ہے بینک سروس لا کے, وہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. یہی چیزیں آپ ملک کے لیے, کس کے لیے کام, ملک کس کے لیے ہوتا ہے؟ عوام سے بنتا ہے نا, لوگوں سے ملک بنتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم بڑی سی فوج کھڑی کر دی, بڑے سے ہم نے ڈیفینس سسٹم بنا دیے, بڑے سے ہم نے پولیس بنا دی, بہت بڑی اسمبلی کا ہجوم بنا دیا, لانجز بنا دیے, ان کے لیے خوبصورت محلت بنا دی. تو عوام کس پہ حکومت کرنے کے اندر نہیں, عوام کو ختم کرنا ہے. عوام کو تو نہیں ختم کر سکتے نا. ہمارا حکومت کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں عوام کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ جمہوریت ہے, یہ کنڈم نہیں ہے. کنڈم میں بھی اتنا ڈیزاسٹر نہیں ہوتا جس طرح ڈیزاسٹر ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے. ہمارے پاس ایک کرنے کے لیے کچھ تھا نا. ابھی ان کے پاس یہ جو ایک بہت بڑا ہجوم بنایا مختلف 14 پارٹیوں کا, ان کے پاس کیا ٹارگیٹ تھا؟ کسی کے پاس کوئی نہیں. کوئی ٹارگیٹ ہوتا کہیں لاتے ہم کھڑا کرتے کہ بھائی جگہ ہوں گی نا تو ساری آئیڈیالوجی سے ایک ساتھ کام. آئیڈیالوجی تو تھی نہیں ان کے پاس. ان کے پاس سے حکومت کرنے کے لیے آنا تھا اور ایک کریش کر کے ایک نئی پالیسی لے کے آنے کی, دکھانے کے لیے کچھ سمجھ سے باہر ہے. کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک امید لوگوں کو تھی کہ نا امیدی اور بڑھا دی ہے. یہی بات ہے اصل میں. بات یہ ہے کہ جب آپ نے ٹیکس لگائے ہیں, آپ نے سپر ٹیکس بھی لگائے ہیں, آپ نے اور بھی چیزیں بڑھائے ہیں, آپ نے کچھ جگہ پہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا, کرنا چاہیے. جو یہاں کاروبار کر رہے ہیں, جو ٹیکس پیئر ہیں, مثال طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ جب ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ کا جو ٹیکس دے رہا ہے, آپ نے اس کے لیے کیا فیسلٹی دی ہے؟ کچھ بھی نہیں, کوئی بھی فیسلٹی. کیا اس کو ہیلتھ فری ہے, میڈیکل ایجوکیشن فری ہے اس کے لیے, کے لیے کیا اس کو مطلب سیکیورٹی فری ہے, آپ وہ اپنے گارڈ سے رکھتا ہے, سارا کچھ ہے, پانی خرید کے وہ پیتا ہے, سیکیورٹی گارڈ اپنے رکھتا ہے, تو اس کو ٹیکس. اچھا اس کو کیا ٹیکس دینے کا فائدہ؟ ابھی کل یہ بات ہو رہی تھی, میں نے کہا اس کو مطلب جو ٹیکس پیئر ہے اس کو آپ وی آئی پی پروٹوکول دو, آپ اس کو ایئرپورٹ کے وی آئی پی لانجز میں ایکسیس دو کہ وہ ٹیکس پیئر ہے. ایون جو وہ جا رہا ہو تو اس کو مطلب ایک اچھا اس کو محسوس ہو, اس کی ایجوکیشن فری, اس کے بچوں کی. ایک بندہ اچھا اس کے بعد اس کو سیکیورٹی کوئی نہیں ہے. ایک بندہ اگر اربوں روپے ٹیکس دیتا ہے, کل کو بینک کرپٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, وہ جائے مطلب فٹ پاتھ پہ جائے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے لیے سیکیورٹی آفٹر بیسڈ آن ٹیکس ہی پیڈ, وہ ایٹ سرٹن ایج مطلب 60 سال 65 سال کا ہوتا ہے, تو جتنا اس نے ٹیکس دیا اس کے حساب سے اس کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے. یہ فیسلٹیز کا کہیں ذکر نہیں ہے. آپ صرف ٹیکس کلیکٹ کرنا جانتے ہیں, آپ کوئی فیسلٹی دینا نہیں جانتے. آج لوگ امریکہ کینیڈا یا ادھر کیوں جاتے ہیں؟ چونکہ وہاں پہ وہ سیکیورٹی ہے ان کے پاس. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے.
تو یہ مطلب میں اس کو پالیسی میٹر کہوں گا کہ ایک تو آپ اپنے خرچے کم کریں, دوسرا آپ جو ٹیکس پیئر ہیں ان کو فیسلٹیز دیں, تیسرا پالیسی ڈیفائن کریں, آپ انڈسٹریل پالیسی ڈیفائن کریں, آپ ریئل اسٹیٹ پالیسی ڈیفائن کریں, آپ اس ملک کو آپ نے روزگار مہیا کس طرح سے کرنا ہے. صرف آپ نے یہ ڈیپینڈ کرنا ہے کہ سعودیہ اتنا انویسٹمنٹ کر دے گا, یو اے اتنی انویسٹمنٹ کر دے گا, چائنا اتنی انویسٹمنٹ کر دے گا, تو لوکل کیا ہوگا, لوکل کیا ان کے نوکر بن کے کام. بس یہاں کے لوگوں کو بھی تو فیکٹریاں لگانی ہیں, یہاں کے لوگوں کو بھی کام کرنا ہے. آپ ایس ای زیڈ لگا رہے ہیں, وہی بات آپ کی والی ہو گئی کہ وہ حصار بن جائے گا ایس ای زیڈ کی, وہاں تو فیسلٹی ہوگی, جو اس کے باہر فیکٹری لگائے گا وہ کچھ بھی نہیں رہے, وہ اس کو کوئی فیسلٹی نہیں ہوگی. جو اس حدود کے اندر فیکٹری لگائے گا اس کے لیے 10 سال کی انکم ٹیکس بھی ایگزمپشن ہوگی, اس کو کسٹم ڈیوٹی بھی ایگزمپشن ہوگی, ساری چیزیں ہوں گی. تو جو باہر فیکٹریز کا مطلب ہے آپ انڈسٹریلائزیشن روک رہے ہیں, آپ صرف چاہ رہے ہیں کہ صرف اس 50 ایکڑ کے اندر یا 200 ایکڑ کے اندر ہی فیکٹری لگے, آئسولیٹ کر دیں. اسی طرح سوسائٹیاں بن رہی ہیں, وہ بھی ایک حصار کے اندر سوسائٹیاں بن رہی ہیں, بڑی بڑی سوسائٹیاں کہ لوگ آئسولیٹ اس ڈر کے اس حصار کے اندر بیٹھے رہیں. واٹ از دس, ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک ہی شہر کے اندر 2 پیرالل وہ بن گئی ہیں. جی, ایک طرف آپ جائیں, آپ کو نہ لوڈ شیڈنگ ہے, نہ سڑکیں ٹوٹی بھی ملیں گی, پانی بھی آپ کو ملے گا, سب کچھ ملے گا, ساری سہولتیں ہیں, نہ آپ کے ساتھ موبائل چھنٹائی ہے, نہ آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے. اس دوسری طرف آپ شہر کے اندر آئیں, الحمدللہ نہ پانی ہے, نہ سڑک ہے چلنے کے لیے, نہ کوئی اور وہ ہے, نہ سوشل سیکیورٹی ہے, نہ کچھ اور ہے, نہ صفائی, نہ کچھ. یہ ایک ہی شہر کے اندر رہتے ہوئے 2 جگہیں جو ہے وہ بن چکی ہیں. جی آصف بھائی, آپ کی اس بات سے میں ڈس ایگری کروں گا کہ شہر میں 2 پورشن بن گئے. یہ وہ ایک زمانہ تھا جب وہ ہے, اب تو سب جگہ فاختیں بولتی ہیں. اب آپ جہاں جتنی پوش علاقے میں رہتے ہیں آپ زیادہ انسیکیور ہیں. جی نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اشارہ اچھا آپ نام لیے بغیر ٹھیک میں ہے کسی اور طرف کر رہا تھا جو شہر کے برابر ہی ایک شہر جو ہے شہر کے برابر میں شہر ہے ہماری. وہ دیکھیں ڈیزاسٹرز بہت سارے ہیں. ایک ڈیزاسٹر ابھی ان کی جو پالیسی میکرز ہیں, ایک بڑا سوچا چھوڑا 4 مہینے پہلے انہوں نے کہ گوادر فری زون کر رہے ہیں, ٹیکس پراپرٹی فری زون کر دی, فری کر دی انہوں نے ٹرانسفرز, اور انڈسٹریلائز کو کہ 35 ایئرس کا وہ ہوگا, اور جلدی جلدی میں انہوں نے صوبائی اسمبلی نے وہ پاس کر کے فیڈرل کو بچھا دیا, بجٹ میں دے دیا انہوں نے اس کو کہیں ذکر تک نہیں ہوا ابھی بجٹ کے اندر, اس کو ٹیبل پہ بھی نہیں رکھا گیا. کیونکہ یہ $3 ارب لینے کے لیے آپ نے کوئی 45-50 ارب ڈالر کی فنڈنگ جو گوادر کے اندر آنی تھی اگلے 5 یا 10 سال کے اندر, اس کے اوپر کاٹس مار دیا. کیونکہ اب آپ کوئی ٹیکس ایگزمپشن دے ہی نہیں سکتے ڈیو ٹو IMF پالیسی. کوئی ٹیکس ریلیکسیشن نہیں دے سکتے, کوئی سبسڈی نہیں دے سکتے, کوئی انڈسٹری کے اوپر آپ نے امپلیمنٹ day 1 سے کرنا ہے ٹیکس ریٹ پر ڈے, چاہے وہ امپورٹر ہے یا مینوفیکچر ہے, اس کے اوپر day 1 سے آپ نے ایک ٹیکس ریٹ دے دیا. تو ہم نے ڈمپ کر دیا گوادر. آج جو گوادر سٹی ہم ایک اپنے ورلڈ ونڈو کھول رہے تھے دنیا کے لیے, اپنے لیے پاکستان کا ڈریم لگے بیٹھے ہوئے تھے 40 سال سے 30 سال سے. آپ کی بات میں بالکل سمجھ گیا, آپ نے بالکل ٹھیک ہے, بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے, اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہمارے یہاں بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں, ایک حکومت آتی ہے دوسری جاتی ہے, وہ پچھلی والی کی ساری پالیسیز کو ختم کر دیتی ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے. ہم لوگ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ مینٹلی طور پر جو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ تو بالکل ہے ہی نہیں, اور بہت ہی ہم جو ہیں وہ چھوٹا سا فائدہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ پچھلی حکومت نے کوئی اچھا پلان کیا, یہ نئی حکومت آئے گی اس کو بالکل ہی سیٹ اسائڈ کر دے گی سارے ان کو پلانس کو, اسکیمس کو. پھر وہ نئی حکومت آئے گی, اس کے بعد جو اس کو ٹاپل کرے گی یا جو بھی کرے گی, وہ جناب پچھلی حکومت کے سارے فیصلے غلط تھے اس کو سیٹ اسائڈ کرے گی. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. کہتے تھے چارٹر آف اکنامی بنانا چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. بھائی نے جس طرح ناصر بھائی ایک چیز اور اس میں جملہ دے دوں, کیونکہ یہ بات رہ جاتی ہے, چارٹر آف اکانومی سائن نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ان پہ یہ سب جو ہے وہ مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. جی ہاں, معیشت کے لیے جو ان کے پلاننگ ہے, جو انڈسٹریلائزیشن کو پرو انڈسٹریلائزیشن پالیسیز بناتے ہیں, ان کی سوچ بالکل مختلف ہے. ایک آتے ہیں قومی اداروں کے اندر 800 لوگوں کو بھرتی کر دیا, 900 لوگوں کو بھرتی کر دیا, یہ لوگ بیٹھے ہیں. ابھی تو اتفاق یہ کہ ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے سارے. ایک یہ وہ سرے سے کہتے ہیں کہ امیر طبقہ ہونا ہی نہیں چاہیے,
ایک اور سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ اکانومی کے اوپر چارٹر نہیں سائن ہوتا. یہ میں آج آپ کو لکھ کر دے جیسے دیتا ہوں. آپ نے بالکل صحیح کہا، جیسے یہ جو سپر ٹیکس لگایا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جتنا ایک بزنس گرو کرے گا تو آپ اس کے اوپر آپ ٹیکس مزید لگائیں گے تو گرو نہیں کرے گا. وہ کہے گا میں اور ٹیکس. تو یہ تو وہی بات ہے کہ مطلب امیر نہ ہو کیا بندہ نہیں، اس ملک میں ہر اس شخص کو سب سے زیادہ بری نظر سے دیکھا جاتا ہے جس کے پاس پیسے ہیں یا تھوڑا پیسہ وہ کمانے لگ جائے. سب سے پہلے اس کی دشمنی ہوتی ہے ریاست کے ساتھ. ریاست کوشش یہ کرتی ہے آپ کاروبار کا آغاز کریں، سب سے پہلی دشمنی آپ کی ہوگی، ریاست آپ کو اپنا دشمن تصور کرے گی. آپ کے پاس پہلے پولیس آئے گی، آپ سے بھتہ مانگے گی، پھر جناب فلانا سیکیورٹی آئے گی، پھر جناب سیاسی جماعت کا پھر آپ کے پاس ایک بندہ آئے گا، پھر بجلی والے آ جائیں گے، جی یہ بجلی کا کمرشل یہ وہ آپ کو پچھلے بلوں میں اس میں پھنسا دیں گے، پھر گیس والے آئیں گے، پھر وہ سیوریج والے آئیں گے. چھوٹی سی ایک میں گوادر کے حوالے سے ایک منٹ میں لوں گا صرف. اوپر اتنا بڑا چائنا ہے، اوپر اس کے اوپر صرف چائنا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر CIS اسٹیٹ ہے جو ازبکستان ہے، قزاقستان ہے، تاجکستان ہے، یہ سارے ہیں. ان سب کو ایکسپورٹس جو کرنی ہوتی ہیں ان کا یہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں. یہ کوئی یورپ سے ایکسپورٹ وہاں پہ کر رہا ہے، کوئی چائنا والے ویتنام اور اس سائڈ سے یہ والا روٹ پکڑا ہے. 2000 کلومیٹر کا صرف اتنا شارٹ روٹ ہے. یہ اتنی بڑی اپارچونٹی ہے. وہ سب سوچ رہے ہیں کہ ہمیں گوادر ملے تاکہ ہم اس پہ آئیں. ہمارے والے نہیں سوچتے یہ کہ اتنا بڑا کیک پڑا ہوا ہے سامنے، اس کو کھائیں. ان سے صرف آپ ٹرانسپورٹیشن چارجز دیں. دیکھیے یہیں پہ میں آیا تھا، مجھے کوئی پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے کہ جس میں یہ جو CPEC کے اندر کنٹریز جو انٹرسٹ لے رہی تھی اس میں میجر پارٹ جو انٹرسٹ جو مور کین تھی اس میں تھا نام رشیا کا، جس نے رشیا نے اتنی جنگیں لڑی اس علاقے میں، افغانستان میں آ کے بیٹھا، پاکستان کو فورس کرتا تھا کہ اس کو ریڈ سی مل جائے، اس کو سی مل جائے اس کو. آج رشیا کو ہم نے اس پالیسی کو ہی ختم کر دیا. IMF سے لون لے کے رشیا CPEC کا حصہ میرے خیال سے لگتا نہیں کہ اب ہوگا، کیونکہ آپ واپس اس کو چلے گئے ہیں سینیریو میں جہاں پہ آپ نے یہ سب چیزیں انڈر وہ کر دی اور آپ نے فیوچر کو نہیں دیکھا. ہمیں ٹیمپرری ہم اس بجٹ کو لے کے ٹیمپرری کے بجٹ مطلب یہ تھا کہ آپ کا فنڈس تھے ہی نہیں، آپ نے بجٹ دے دیا. اب آپ کو نیکسٹ گورنمنٹ بھی بنانی ہے یا یہ ڈریم لے کے جائیں کہ نیکسٹ گورنمنٹ بنانی ہے، پیسے ہوں گے اکاؤنٹس میں تو آپ کی گورنمنٹ راستہ کھلے گا. یہاں دوسری ایک چیز یہ آ گئی ہے، دیکھیں جہاں تک اب ملک کی بات لیتے ہیں، ملک کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ انڈسٹری لانے کے لیے، دیکھیں یہاں سے ڈیزاسٹر ہی یہی ہے. ایز اسٹارٹ بزنس نہیں رہا، کبھی تھا ہی نہیں پاکستان ہمارا. ہر چیز کے لیے آپ کو اتنی ایک کمپنی آپ خالی رجسٹر کرنے چلے جائیں نا، آپ کو 2.5 سے 3 مہینے لگا دیتے ہیں. سوچنا چھوڑ دیتے ہیں 2.5 سے 3 مہینے. یہ چیزیں آپ نے کمپنی کا دی فنڈس، اچھا اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیا. اب اس کے بعد فنڈ کیش میں پڑا ہوا ہے، کہیں سے لیز لیا ہے، کہیں سے لون لیا اس نے، تو اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کریں گے اس کمپنی کے اندر، اور پھر ایک سڈن اماؤنٹ رکھنی پڑے گی آپ کو، اور پھر سڈن ٹائم کے لیے آپ کو ایک چیز بھی شو کرنی پڑے گی آپ کو لا کے. مطلب کہاں گئے ہمارے نیشنل انٹرسٹ. آپ نیشنل انٹرسٹ کا مطلب ہے آپ اس کو فیسیلیٹ کریں. نیشنل انٹرسٹ میں ہمیں تو کسی نے نہیں، وہ لوگ نہیں ہیں. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، الحمدللہ وہ لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس ایسے سوچ رکھنے والا برینز ہیں. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے فورن ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے ڈائنامک ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پالیسی کیا ٹو کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پالیسی ہونا ضروری ہے، ڈائنامک ہونا ضروری نہیں ہے. شکل سے اچھا دیکھنا، اچھی انگریزی بولنا اور چیز ہے، پالیسی ہونا اور چیز ہے. اب میں مثال دیتا ہوں تو بہت سارے لوگ برا مان جاتے ہیں، چلے مان جائیں. نیبرنگ کنٹریز جتنی بھی ہیں وہاں کے جو فیسز ہیں وہ بڑے میچور فیسز ہیں، وہ شکل سے شاید اتنے اچھے نظر نہیں آتے، لیکن پالیسیز بڑی ان کی اٹریکٹیو ہیں جو ان کے ملک کو بینیفٹ کرتی ہیں. آپ کے پاس صرف ریپریزنٹیٹیو اگر اچھا نظر آتا ہے اور اچھی انگریزی بولتا ہے تو اس سے میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. ایسے $600 بلین کے ان کے پاس ریزروز ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے ہیں. کیا مطلب کیا ان کے اندر کوالٹی ہے اور کیا ہمارا بندہ نہیں ہے؟ اور ان کے پولیٹیشین کرپٹ نہیں ہے کیا؟ ان کے پولیٹیشین کرپٹ نہیں ہے، ہم سے زیادہ ہیں. بٹ ان کے سامنے سب سے پہلے ہوتی ہے نیشنل پالیسی، سیلف ڈیولپمنٹ، پبلک کو کیسے اوپر لے کے آنا، کیسے آپ کو ان کو لا کے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں نا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنی بھی پالیٹکس ہے نا وہ ہے جو ڈیلیور آپ کریں گے نا عوام میں وہ آپ کو پے بیک کرے گا. یہ چیز پریویل کرتی ہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ جتنے بھی ریپریزنٹیٹیو ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہے، کسی ایک کا ایک تو ڈائریکٹلی، ایک تو ہوتا ہے الیکشن جیت کر جانا، لوگوں کو جواب دینا.
میرے خیال میں انگلیوں پہ گن لے جائیں اتنے ایسے پارلیمنٹیرین ہوں گے، باقی سارے ماشاءاللہ سے جس طرح آتے ہیں وہ ہمیں آپ کو دیکھیں پتہ ہے ہمیں ناصر بھائی. ہم جب یہ ساتھ ہمسائے ملک کی بات کرتے ہیں ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ان کا میڈیا بہت پاورفل ہے اور بہت وہ پازیٹیو پکچر جو چیزوں ہے کو وہ دکھاتے ہیں. شو کرتا میں ہے. آپ کی بات ان سے کی متفق نیگیٹو ہوں. پکچر بھی بہت ہی نہیں دکھاتے. بھیانک قسم کی ہے. آپ جی. کو اندازہ نہیں ہے کہ بہت وہاں لوگ بہت. کس قدر میزریبل حالت میں. آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ باہر انڈین چلے گئے اور فلانا چلے گئے نہیں. وہ اس کا مطلب ہے اپنا ملک چھوڑ کے گئے ہیں نا, چھوڑ کر گئے. بری اپرچونٹیز حالت وہاں میں پہ ہو بھی کے. ڈپلیٹ کر رہی ہیں. تو یہ نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو وہ گلیمر, ان کی موویز میں بھی گلیمر ایسے دکھاتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت. سب سے بڑا جو تھریٹ ہے نا پاپولیشن ڈینسٹی کا ہے جو بہت بڑھ گیا ہے, وہ نمبر 1 ہونے والے ہیں. بامبے ہے, یہ ہے, وہاں لیٹنے کی جگہ نہیں ہے, سونے کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ فٹ پاتھوں پہ. تو یہ کوئی وہ وہاں وہ نہیں دکھایا جاتا, وہ صرف ایک پازیٹیو انہوں نے اپنے وہ پروجیکشن بہت زبردست کی ہے, اس میں ہم لیک کرتے ہیں. ہمارا زیادہ بہتر ہے یہ باتیں, اگر ہم اس پروجیکشن پہ جائیں تو ہم زیادہ بہتر ہے. ہمارے بھی سی ایوز پتہ نہیں کہاں اچھی اچھی کمپنیز میں لگے, لیکن ان کے سی ایوز کو ہمارے نظر آ جاتے ہیں. ہمارے سی ایوز, ہمارے پاس ایسا میڈیا نہیں ہے جو اس کو ہائی لائٹ کرے کہ یہ یہاں پر ہمارے بھی ہے. تو ہمارا بھی ملک الحمدللہ اس حساب سے دیکھا جائے اٹس ناٹ بیڈ, اور وی آر ویری گڈ پوزیشن. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ بیکاز آف ریزرو. آج کسی کے پاس زیادہ ریزرو ہے, کسی کے پاس کم ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امیر نہیں. اٹس ناٹ اے کرائٹیریا. جی. تو ہمیں چاہیے اپنا ملک کو, ہمارا یہی تو بات ہے. یہاں سے لوگ جو یہ نیگیٹو پروپیگنڈا سن کے لوگ اپنا انویسٹمنٹ باہر لے جاتے ہیں اور باہر جا کے اپنی انویسٹمنٹ کو تباہ کرتے ہیں, برباد کرتے ہیں, اور پھر پاکستان واپس آتے ہیں. میں کئی آپ کو لوگ بتا سکتا ہوں جو باہر جا کے انہوں نے فلیٹس خریدے کہ کرایہ ملے گا, یہ ملے گا. جب انہوں نے ریئل ٹرم میں دیکھا تو ان کا تو کباڑا ہو گیا بالکل. واپس آئے وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں ہمارے یہاں جتنے بھی تو میں نہیں کہوں گا, ہمارے یہاں سیاسی طور پہ اس چیز کو استعمال کیا گیا, ٹریگر کیا گیا, ایک پینک سوسائٹی میں کریٹ کیا گیا کہ یہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے, ڈیفالٹ ہونے والا ہے. اس کی وجہ سے جو کچھ ہوا پینک کی وجہ سے وہ ہم نے دیکھا اس کی کانسیکوینسز. ابھی آپ نے تذکرہ کیا, یہ بات ان کو باور کرائی گئی اوورسیز لوگوں کو تھرو سوشل میڈیا کے, ادھر مت آنا, پیسے نہیں بھیجنا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. الٹیمیٹلی کیا ہوا, ان کو زیادہ نقصان ہوا, ہم تو خیر سروائیو کر گئے. لوگ یہاں اسی نیگیٹو پروپیگنڈے کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان سے لوگ باہر انویسٹمنٹ لے گئے. اب مثال طور پہ جس نے 320 روپے میں باہر لے گیا, ابھی 275 روپے کا, وہ جو ریل اسٹیٹ میں مڈل ایسٹ میں کی تھی نا, وہ بھی مٹی میں مل گیا. وہ مٹی میں مل گئے سارے کے سارے. کوئی, میں کہتا ہوں جو بھی ہے ہمیں اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے. اس ملک ہماری اشرفیہ دیکھیں, ہمارا تنقید ہمارا حق ہے کہ وہ اپنے خرچے کم کریں, یہاں ٹیکس پیئر کو بینیفٹس دیں اور پالیسیز لے کے آئیں. لیکن اس سے اچھا ملک ہمارے لیے نہیں ہے. ہم کہاں جائیں گے, سیکنڈ تھرڈ کلاس سٹیزن ہو جاتے ہیں. ہمیں اس کو بات کو ریلائز کرنا ہے کہ ہمیں اس ملک میں ہی رہنا ہے اور یہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور یہیں اسی کو بہتری کرنی ہے, چاہے جس طرح سے بندہ تنقید کر کے کرے, جس طرح سے کرے, لیکن یہی ہمارا فائنل ہے. جی سلمان بھائی فرمائیے. ناصر بھائی نے بہت سی باتیں کہی ہیں, کچھ جو باتیں کہنی تھی وہ بھی انہوں نے کہہ دی. لگتا ہے بڑا اٹیچ ہے ہمیں دوسرے کے ساتھ. دیکھیں یہی ڈیزاسٹر ہے. ہم تینوں کا مطلب اس ٹائم بیٹھنے کا کیا ہے, اپنے ایک ملک کے لیے ہم درد رکھتے ہیں. بالکل ہمارا اویئرنیس کا کام ہے کہ ہم کچھ اویئر کر دیں ان لوگوں کو جن کو فکر نہیں ہے, جنہوں نے فیوچر کا, مستقبل کا, ہمارے جنریشن کا نہیں سوچنا. کب تک ہمیں 76 ایئرز ہو گئے, کب تک یہ سب کچھ دیکھتے رہیں گے؟ شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم کیا پلاننگ ہے؟ صرف شارٹ ٹرم ہے جس میں پیسہ مل جائے ادھار, کمیشنز ہو جائیں, کک بیکس ہو جائیں, اپنے کچھ فنڈز آگے پیچھے کرنے وہ مل جائے, کم پیسہ فلائی کر جائے. کبھی بھی یہ ڈالر رکنے کے لیے دیکھتے تھے, پیسے کم کرنے کے لیے ڈالر مارکیٹ میں دیے, وہ ڈالر 2 دن میں بعد نہیں ملتے تھے, تو کون اٹھاتا تھا اس ڈالر کو؟ اب پرافٹ مارکیٹ میں ڈیلرز کے تھرو بیچ رہے ہیں نا, بینک کے تھرو بیچ رہے ہیں ڈالر کو مینٹین رکھنے کے لیے. وہ ملتے نہیں تھے ڈالر, کسی کو بھی نہیں ملتے تھے, تو کہاں جاتے تھے؟ بالکل صحیح ہے. چائنا کے سی پیک کے حساب سے جب چائنا نے پیسہ لگایا, جو 42-45 بلین لگایا انہوں نے, کس بینک پہ گرے آ کے پیسے؟ وہ کس بینک پہ آ کے پیسے گرے؟ تو ہمارے تو ریزرو 100 سے اوپر نہ چاہیے تھے. ہم تو 3 بلین سے بڑے ڈھول بجائے نا, جو یہ پچھلے 5 سال یا 6 سال کے اندر جو چائنا نے انویسٹمنٹ کی پاکستان میں, کہاں گیا پیسہ؟ وہ مطلب وہ ہم نے اپنے کمیشنز میں یا اپنی ذات پہ لگا کے پیسہ باہر بھجوا دیا, کرنسی چھاپ کے انفلیشن بڑھا دیا ہم نے, اور اس کے بعد ہم اس کو آج رو رہے ہیں سارے. دیکھیں وقت ایسی طریقہ کار ہے. اب یہ بحث دوسری طرف نکل جائے گی, پھر اس موضوع پہ ضرور بات کریں گے. ہمارے یہاں ایک تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ IMF سے بھی میں ایک صاحب سے پوچھ رہا تھا, اچھے خاصے لوگ ہیں لیکن یہاں پر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو خیال یہ کہ IMF کوئی, ایک تو بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو شاید IMF کے بارے میں ہی نہ پتا ہو کہ یہ کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بینک ہے جہاں نوٹ چھاپنے کی مشین لگی ہوئی ہے, ڈالر کے بریف کیس وہ فلموں میں جیسے ہالی ووڈ کے آپ دیکھتے ہیں وہ دے دیتے ہیں, اور وزیر خزانہ صاحب لے کر آ جاتے ہیں, تو وہ ڈالر آ گئے, یہ سمجھتے ہیں.
ایسی بات نہیں ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ پیسے جو ہے وہ کہاں جاتے ہیں. دیکھیں آپ کو تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو قرض کی ادائیگیوں کے لیے اسٹرکچر بنائے یا پیسے جو جنریٹ کرتے ہیں وہ ہوتے کہاں ہیں, یہ جو ریزروز ہیں یہ رکھے کہاں گئے, کہ ان کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہے بھی یا نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں جتنے بھی بڑی بڑی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ورچولی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ڈیجٹس کے اوپر ہوتی ہیں. یہ بالکل سلسلہ ہوا ہے, میں سمجھانے جاؤں گا تو بہت طویل بحث ہو جائے گی, لیکن یہ ایسا قطعی نہیں ہے کہ بریف کیس بھر بھر کر آ رہے ہیں بینکوں میں جا رہے ہیں, ایسا نہیں. یہ جیسا بھی آپ نے بات کی, جیسے اسٹاک مارکیٹ کے اندر جب ہم لاسز کی بات کرتے ہیں تو یہ ورچولی جو لاسز ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آج مارکیٹ کے اختتام پر مارکیٹ میں نقصانات ہوئے, وہ یہ نقصانات ہوئے. بیسیکلی نقصان کس کو کہتے ہیں, وہ جو ویلیو کے اندر جو کمی آئی ہے, ڈی ویلیویشن, اس کو ہم نقصان کنسیڈر کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی کہ یہ جو ہمارے پاس 60-70 بلین ڈالر آتے ہیں, یہ بیسیکلی کوئی ہمارے خزانے کے اندر, یہ جو ملک کا بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اس کے اندر نہیں آتے. یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے جس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں, وہ کس چینل کے تھرو آتی ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے حکومت نے بیٹھ کے, کہ اب چائنیز اگر کوئی شیورٹی دے رہا ہے, اگر بینک نے شیورٹی دے دی, یہی وہ ہے 65 یا 60 بلین ڈالر جو آپ کو نظر آ رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. فزیکل ایگزسٹنس یا اس سے ہماری قیمتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا, اور یہ کتنے مد میں آئے گا اور کس شکل میں آئے گا یہ بعد میں طے کیا جائے گا. یہی تو ڈیزاسٹر ہے کہ دیکھیں جب کچھ آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہے تو وہ پبلک پہ نہیں دکھتی. ہم کس بات کو, سوال آپ کا بالکل ہماری ڈیولپمنٹ میں نہیں دکھتی, ہماری ایجوکیشن میں نہیں دکھتی, ہماری ہیلتھ میں نہیں دکھتی, ہمارے واٹر اینڈ سپلائی الیکٹرک میں نہیں دکھتی. آج شہر چلے جائیں, جو لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے کی تھی 12 گھنٹے ہو گئی ہے. مطلب جو انسان 11 بجے یا 10 بجے سونے والا آدمی ہے اس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے 1 بجے تک کہ لائٹ آ جائے. بالکل صحیح کہا, ٹھیک ہے. فیملیز کو جب وہ 7 بجے لائٹ آتی ہے, اٹھتے ہی فیملی 7 بجے گیس کھلتی ہے. ابھی بیچ میں روزے تھے, حج کے یہ روزے آ گئے تھے, جب ہم صبح اٹھے اتفاق سے تو سوئے نہیں تھے, جب نیئرس تھے اباؤٹ سحری کے, اس ٹائم گیس نہیں تھی, گھر میں گیس نہیں تھی, تو شکر ہے بیک اپ الیکٹرک ہم نے رکھا ہوا ہے, تو ہمیں تو اندازہ تھا کہ یہ نہیں ہوگا. یہ ڈیزاسٹر ہے اس قوم کے ساتھ. تو آپ کس ڈریم میں ہم لوگ کس جگہ پہ ہمیں پہنچا دیا. آئی ایم ایف کا جو ہم خوش ہو رہے ہیں سارا کہ مل گیا, ٹھیک ہے, ایک این او سی ہے, وہ سب کچھ ہے, لیکن بہت دنیا میں کنٹریز ہیں جو آئی ایم ایف کے بغیر بھی کام کر رہی ہیں اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے. ہم بھی گزشتہ 1.5 سال جب سے گورنمنٹ آئی ہے صرف ایک دفعہ آئی ایم ایف کا مفتاح صاحب کے دور میں 1 ارب ڈالر کا وہ ہوا تھا, ابھی تک یہ 3 ارب کا ہوا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے 1.5-2 سال ہم نے بغیر آئی ایم ایف کے گزارا کیا, اینڈ ہم سسٹین کر سکتے تھے. یہ سسٹین ہو سکتا تھا, بالکل ہو سکتا تھا. تھی آئی ایم ایف کی, انہوں نے سے پولیٹیکل کے لیے یہ بات صحیح ہے, پولیٹیکل ختم ہونے والی ہے 10 اگست کو, اس سے پہلے انہوں نے اپنا جو ہے نا تھوڑا مارا ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کو, سلمان بیگ کا, ناصر ریاض صاحب کا. بڑی کھل کر گفتگو ہوئی ہے معیشت کے معاملات کے حوالے سے, اور انشاءاللہ موقع ملے گا باتیں کرتے رہیں گے. یقیناً بہت مشکل باتیں ہیں, سمجھنا ضروری ہے, لیکن اب کیا کریں, نہ چاہتے ہوئے یہ بات آپ کو سمجھانی پڑے گی. اس میں خدا را دلچسپی لیں, سمجھنے کی کوشش کریں. تھوڑا بہت بھی اگر یہ معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو یقیناً ہم بہتری کی طرف لے جائیں گے. بہتری ان سینس کہ ہم کم از کم یہ سوال کر سکیں گے, جیسا بھی کچھ چیزوں کی نشاندہی میں نے کی ہے. اب میرے پاس وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا سیگمنٹ کا, دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہوگا, اس سے پہلے ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.